बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क को मईशत और दहशत गर्दी दो बड़े चैलेंजेस का सामना है। मुआशी हवाले से इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क में डिफॉल्ट के खतरात का इजहार किया जा रहा है, मुसलसल किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि विफाकी हुकूमत की जानिब से जिस तरह से प्रोग्राम में भी गुज़िश्ता रोज़ बात हुई कि 62 अरब रुपए की बचत के लिए शादी हॉल्स रात 10 बजे और मार्केट्स रात 8:30 बजे बंद करने का विफाकी हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया, जिसे मुस्तरद किया गया पंजाब और केपीके की हुकूमतों ने। ना सिर्फ इन हुकूमतों ने इस फैसले को मुस्तरद किया बल्कि बहुत सारे ज़ाहिर है जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, जो हमारे ताजिर हैं, उन लोगों ने भी इस फैसले को मुस्तरद किया है। लेकिन ज़ाहिर है कहा जाता है कि मुल्क के मुआशी हालात इन इक़दामात से कई ज़्यादा ख़तरनाक हो चुके हैं, क्योंकि जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो इस वक्त 5.8 अरब डॉलर्स रह गए हैं और अगले हफ्ते पाकिस्तान को दुबई के कमर्शियल बैंक्स को 1 अरब डॉलर वापस करने हैं, जिससे मुमकिना तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 5 अरब डॉलर से भी नीचे रह जाएंगे, जो कि एक माह की दरअमदाद के लिए बहुत सारी चीज़ें हम दरामद करते हैं, जिनमें पेट्रोल है, मेडिसिन हैं, खाने पीने की बहुत सारी अशिया हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, दरामद नहीं करेंगे तो हमारा तो साइकिल ही रुक जाएगा, सिस्टम ही रुक जाएगा। तो ये कहा जा रहा है कि एक माह की इंपोर्ट के लिए भी हमारे पास पैसे कम रह चुके हैं। तो IMF प्रोग्राम की इस वक्त शदीद ज़रूरत है, लेकिन हुकूमती जो इस वक्त सीरियसनेस का नतीजा है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीरियसनेस का नतीजा ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं। एक अपने आप को सच्चा साबित कर रहा होता है, दूसरा अपने आप को ठीक साबित कर रहा होता है। अब जाहिर है जो भी मामलात हों, मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर है, जो भी सूरत हाल आगे बनती है इसका अल्टीमेटली जिम्मेदार गवर्नमेंट नहीं होना है, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा रिसीविंग एंड पे होती है और गवर्नमेंट को ही इन चैलेंजेस को फेस करना है, इन चैलेंजेस से कैसे निकलना है ये गवर्नमेंट नहीं देखना होता है। लेकिन सोने पे सुहागा ये है कि हुकूमत के अखराजात में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। जहाजी साइज की कैबिनेट बनाई है, जिस पर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि एक तरफ आप देखें मुआशी हवाले से हम कहाँ हैं, कुर्बानियाँ आप आवाम से मांग रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि अब हम मुश्किल फैसले करने जा रहे हैं, महंगाई मजीद बढ़ने जा रही है। दिसंबर के महीने में ऑलरेडी जो महंगाई की शरह रिपोर्ट हुई है इदारे शुमारियात की, अगर मैं अदाद शुमार आपके सामने रखूं तो वो गालिबन 24.4% रही, जो कि ऑलरेडी एक आम आदमी की कुव्वत जो है या आम आदमी की कमाई से बहुत ज्यादा हद तक है। और IMF प्रोग्राम में अगर हम जाते हैं तो महंगाई की शरह में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। और अब सूरत हाल ये है कि अगर हम IMF प्रोग्राम के अंदर नहीं जाते तो भी महंगाई में 3 गुना इजाफा हो सकता है। रुपया फ्री फॉल में चला जाएगा, जाहिर डॉलर जब पहुंच से दूर हो जाएगा। ऑलरेडी हम देखें मार्केट से डॉलर गायब हैं और इसके लिए हुकूमत को ज़ाहिर है बहुत सारे इक़दाम करने होते हैं। ऐसे जो सख्त हालात हो जाते हैं जब, तो होता ये कि तमाम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम जमातें सर जोड़कर बैठती हैं, किसी मसले का हल निकालती हैं कि कैसे इस क्राइसिस से या इस प्रॉब्लम से हमने निकलना है, कौम को इस क्राइसिस से निकालना है। लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल हमें नजर नहीं आ रही। तमाम के तमाम पॉलिटिकल जमातें अभी भी, जब डिफॉल्ट हमारे सर पे है, डिफॉल्ट का खतरा हमारे सर पर मंडला रहा है, अभी भी ये लोग ब्लेम गेम में मुलव्विस हैं, एक दूसरे पर जिम्मेदारी आयद कर रहे हैं। तो खुदारा इस नाजुक वक्त में कुछ सीरियसनेस दिखाएं और आवाम के लिए कुछ सोचें, क्योंकि अगर तो सूरत हाल गंभीर होती है तो अल्टीमेटली भुगतना जो है वो आवाम को पड़ता है। बहरहाल हुकूमत के पास इस सारी सूरत हाल से निकलने के लिए हल क्या है और क्या इस वक्त ज़रूरत है चार्टर ऑफ इकोनॉमी करने की, और सियासी अदम इस्तेहकाम क्या मौशी अदम इस्तेहकाम के साथ जुड़ा है। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा मौशी सूरत हाल ऐसी रहेगी। इस पर ज़रा आज प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तर्जियाकार महमूद जान साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसके साथ साथ हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ज्ञान चंद साहब भी। और नाज़रीन, सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर सहाफ़ी तर्जियाकार हैं महमूद जान साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। महमूद जान साहब, कैसे देखते हैं आप मुल्क में एक तरफ मौशी अदम इस्तेहकाम हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत हो या अपोजिशन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या गवर्नमेंट, एक ब्लेम गेम का सिलसिला जारी है, एक दूसरे पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं
بجائے اس کے کہ اس وقت ملک کو شدید ضرورت ہے. ظاہر ہے جو چوٹی کے ماہر معاشیات ہیں وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں گورنمنٹ کو کہ تمام کے تمام جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں وہ ایک پیج پر آئیں, چارٹر آف اکانومی کریں, اس کرائسس سے مل کر نکلیں. لیکن صورتحال آپ بھی روزانہ کی بنیاد پر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب آتے ہیں, تمام تر جو ملبہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پر ڈال دیتے ہیں. عمران خان صاحب آتے ہیں, وہ اپنے دور کی کامیابیاں گنوا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس حکومت نے اس معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی سنجیدہ نہیں ہے اس کرائسس سے کیسے نکلا جائے؟ گزشتہ روز جو اہم فیصلے کیے وفاقی حکومت کی جانب سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب مارکیٹ جلدی بند ہوں گی, ہوٹل اور ریسٹورنٹس بند کریں گے تو 62 ارب روپے کی بچت ہوگی. کے پی گورنمنٹ, پنجاب گورنمنٹ نے اسے مسترد کر دیا. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ضرورت ہے کہ مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے؟ ادروائز تو اگر ملک ڈیفالٹ کی طرف اللہ نہ کرے جاتا ہے تو پھر تو کچھ باقی نہیں رہے گا ہمارے لیے. دیکھیں, شکریہ. ایک بات تو سب تسلیم کرتے ہیں, اور یہ جو پرائیویٹ میٹنگز میں بیٹھتے ہیں تو یہ سب مانتے ہیں کہ یہ جو آج کے حالات ہیں اس کا ذمہ دار کوئی ایک بندہ نہیں ہے, ایک جماعت نہیں ہے, یہ سب اس کے ذمہ دار ہیں. کسی نے فیصلے غلط کیے, کسی نے فیصلے بر وقت نہیں کیے. کوئی آئی ایم ایف کے پاس جلدی چلا گیا, کسی نے آئی ایم ایف کے پاس جانے میں دیر کر دی. جو بھی ہے اس سب کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ملک ہے, جو یہ ہمارا گھر ہے, اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے. یہ کسی بھی طریقے سے چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اچھا, اس میں ایک چیز جو سب سے زیادہ ضروری ہے, آپ کو یاد ہو تو ہم نے پشاور میں اے پی ایس پر جب اٹیک ہوا تھا, جب ہمارے بچے شہید کیے گئے تھے, تو دوسرے ہی دن ہم نے ضرورت محسوس کر کے وزیر اعظم ایک کرسی پر بیٹھے, ساتھ میں عمران خان کو بٹھایا, دوسری طرف آرمی چیف کو بٹھایا, تمام سیاسی جماعتوں کو بٹھا کے اور کمرے کے دروازے کی کنڈی لگا دی اور کہا کہ یہ کنڈی اس وقت کھلے گی جب ہم اتفاق رائے پیدا کریں گے, کیونکہ اس وقت انہوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ حالات انتہائی زیادہ خراب ہو گئے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ حالات خراب بھی ہیں لیکن یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ نہیں رہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس ملک کا مسئلہ اگر حل ہو بھی تو وہ اس کے ہاتھوں ہو, تاکہ وہ بعد میں اس کا کریڈٹ وہ لے. یہ ساری بات جو ہے یہ کریڈٹ کی ہو رہی ہے اس وقت, یہ نہیں ہو رہی. سب یہ مانتے ہیں کہ بیمار ہیں, ہم سب بیمار ہیں, یہ ملک بیمار ہے, اس کے لوگ بیمار ہیں, ہم پہ قرضہ ہے, قرضے کے پیسے نہیں ہیں, ہم دوستوں کے پاس جا رہے ہیں, دوست ہم سے شرطیں لگوا رہے ہیں, میں آپ کو یہ پیسے تو دوں گا لیکن آپ میرا فلاں کام تو کریں گے نا. اب وہ دوست کو نہیں, پہلے آئی ایم ایف دے تو بالکل, ہاں سود پیسے دیں. اب چین پیسے دے رہا ہے, وہ اپنی کچھ باتیں منوائے گا, سعودی عرب پیسے دے رہے ہیں, وہ بھی باتیں منوائے گا. ہمارے آرمی چیف صاحب, پچھلے آرمی چیف صاحب کی طرح اب وہ بھی دوروں پہ نکل پڑیں گے اور لوگوں سے بات چیت کریں گے, ان ممالک سے ملیں گے جن کے ساتھ ہمارے سیکیورٹی کے معاملات ہیں, ان کے ساتھ کچھ لے دے ہوگی, وہاں پہ کچھ باتیں ہوں گی, یقین دہانیاں ہوں گی, اس کے بعد جا کے ہمیں وہاں سے بھی کچھ ریلیف ملے گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ایک سوشل کنٹریکٹ کی ہے. دوبارہ ایک سوشل کنٹریکٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم تمام باتیں کریں گے, ہم بہت بری باتیں کریں گے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ کچھ بھی کریں گے, لیکن ہم اس ملک کی معیشت کو نہیں چھیڑیں گے, ہم اس کے دفاع اور فلاں چیز کو نہیں چھیڑیں گے. جب تک یہ آپس میں نہیں بیٹھیں گے, یہ ضرورت یہ محسوس نہیں کریں گے, اور بیمار تو سب ہیں اور سب کو پتا ہے کہ میرے ہاتھوں کیا کیا ہم نے گند کیا ہے. عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ ان کے دور میں کیا گند ہوا, یا نواز شریف اور ان سے زرداری صاحب اور تمام لوگوں نے, جو آج کی یہ حالت ہے نا اس ملک کی, کوئی بھی اس میں مبرہ نہیں ہے. اس وقت جو ہمارے سرکاری ادارے ہوں ان کے بھی بڑے بڑے لمبے دور یہاں پہ حکومتیں چلی ہیں. پرویز مشرف صاحب نے بھی یہاں پہ حکومت کی, ضیاء الحق صاحب نے بھی حکومت کی, ایوب خان صاحب نے بھی, انہوں نے بھی حکومتیں کی, سیاسی جماعتوں نے بھی حکومتیں کی. سب اس بات کے ذمہ دار ہیں جو آج کے حالات ہیں. گھر کی دیوار اگر گر رہی ہے, دروازے اس کے پہلے سے ہی ٹوٹے ہوئے اور چھت اس کی ویسے ہی ہوا نے اڑائی ہوئی ہے, یہ ایک دن میں نہیں ہوا. یہ پچھلے دنوں سے جتنے طوفان ہم پہ گزرے ہیں, ان کی حکومتوں کو میں طوفان کہوں گا کہ انہوں نے اپنی طوفانی حکومتیں کر کے طریقے سے اس گھر کو خراب کیا ہے. اب یہ اس کو مانے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے, خدا سے بھی معافی مانگے, اس ملک کے لوگوں سے بھی معافی مانگے, ایک کمرے میں بند ہو, کنڈی لگائیں, ان کو کھانے پینے کی چیزیں دی جائیں, ان کو سب کچھ دیا جائے, لیکن ان سے یہ کہا جائے کہ جب تک آپ فیصلہ نہیں کریں گے تب تک آپ اس کمرے سے باہر نہیں نکلیں گے. بالکل آپ کی بات درست ہے محمود جان صاحب, یہ تمام کے تمام جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں وہ اسی ساری صورتحال کی ذمہ دار ہیں. معیشت اس نہج پر آ گئی ہے کہ ڈیفالٹ کے خطرات ہیں, جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 5.6 ارب ڈالر تقریباً رہ گئے, جو کہ ایک ہفتے کی شاید امپورٹ کے لیے بھی کم رہ گئے. تو اب کوئی وے آؤٹ آگے آپ کو نظر آ رہا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ ظاہر ہے آئی ایم ایف کی تو بہت کڑی شرائطیں,
اگر ہم IMF کی شرائط مانتے ہیں تو بھی عوام پر بوجھ بڑھنا ہے، الٹیمیٹلی ظاہر ہے IMF کی ڈیمانڈز یہ ہیں کہ ٹیکسز بڑھائیں، عوام پر الٹیمیٹلی بوجھ پڑے گا، نہیں مانتے تو بھی 3 گنا مہنگائی میں اضافہ ہو جائے گا، روپیہ فری فال میں چلا جائے گا، شری لنکا کسی صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یعنی ایک طرف کنواں ہے اور پیچھے کھائی ہے، تو پھر IMF کے پاس جائیں گے تو الٹیمیٹلی دونوں صورتوں میں بوجھ عوام پر ہی پڑے گا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ملک مشکل میں ہو تو قربانی سب دیں، عوام خاص سبھی، لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ جہازی سائز کی کیبنٹ ہے، ہر روز اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، حکومتی اخراجات کم ہونے کے بجائے بڑھتے جا رہے ہیں، تو یہ قربانی صرف ہر بار عوام کو کیوں دینی پڑتی ہے؟ دیکھیں ایک بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ وے آؤٹ تو ہمارے پاس ہے۔ وے آؤٹ یہ ہے کہ اس وقت پشاور میں جس شہر میں رہتا ہوں، میں صرف اس کی بات کروں گا، باقی شہروں کی میں بات ہی نہیں کرتا۔ اس میں دنیا کی ہر وہ گاڑی آتی ہے جو پہلے ہی دن مارکیٹ میں آتی ہے، تو اس کی سڑکوں پہ وہ گاڑیاں آ جاتی ہیں۔ اس میں پیٹرول کافی سستا پڑ رہا ہے، تو اس لیے لوگ اس میں عیاشیاں کر کے 4 گاڑیاں چلا رہے ہیں۔ اس میں یہاں پہ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو کم کر کے ہم اس ملک کو بچا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایک کمرے میں بیٹھے گا، ایک فیصلہ لے کے نکلے گا، تو تمام لوگ پھر اس پہ عمل درآمد کریں گے۔ ایک شہر سے آپ کو اربوں روپے کی بچت ہوگی، لیکن اس کے لیے اگر عمران خان صاحب اس کمرے کے اندر نہیں جائیں گے اور پھر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اس بات پہ جو اس کمرے میں فیصلہ ہوگا اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا، تو کیسے یہ ٹھیک ہوگا؟ آپ صرف اسلام آباد میں اس فیصلے پہ عمل کر کے تو اس کو نہیں چلا سکتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ کمرے میں بند ہونا سب سے اہم ہے کہ یہ آپس میں بیٹھ جائیں۔ آپ نے کہا سیاسی جماعتوں، میں نے پھر بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو جتنے بھی عامر یہاں گزرے ہیں، انہوں نے یہ تباہی مچائی ہوئی ہے کہ اس قسم کے سیاستدان انہوں نے ورثے میں ہمارے لیے چھوڑے ہوئے۔ پرویز مشرف صاحب کے دور سے لے کے ضیاء الحق صاحب کے دور سے لے کے انہوں نے جو جس طرح بچے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے ان کو سیاستدان بنایا، یہ آج ان کی چھوڑی ہوئی پود ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ سیاستدان خود اس طرح نہیں اگے تھے، ان کو اگایا گیا تھا۔ آج ان کی جو حالت ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک نہیں ہے اور یہ بات بات پہ لڑ رہے ہیں، تو ان کی سیاسی تربیت نہیں ہوئی۔ ان کو بتائیں کہ جو لوگ آپ لے کے آئے تھے، آپ نے بنائے ہوئے سیاستدان تھے، ان کو ایک سائڈ پہ کریں۔ ہم بیٹھتے ہیں، طریقے سے بات کرتے ہیں۔ اب دیکھیں IMF کو بھی یہ آسان نہیں ہوگا پاکستان کو ڈیفالٹ کرنا۔ پاکستان کوئی عام ملک نہیں ہے۔ اس وقت افغانستان میں ایک جنگ چل رہی ہے، پوری دنیا کے مفاد وہاں سے وابستہ ہے۔ پاکستان اس وقت جغرافیکلی ایک سینٹرل پوائنٹ ہے۔ چین ایگزیکٹلی، ہاں، کی بھی یہ ضرورت ہے، امریکہ کی بھی یہ ضرورت ہے، روس کی بھی یہ ضرورت ہے۔ اب کسی بھی ملک کا نام لینا دنیا میں، یہ اس کی ضرورت ہے۔ تو اس جو ایک بحث چل پڑی ہے محمود جان صاحب کہ پاکستان کو، چھوٹی بات کر رہا ہوں، پاکستان وہ بچہ نہیں ہے کہ جس کو بھوکا رکھ کے کوئی اور خوش رہ سکے گا، لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کو خود بھی تو کچھ کرنا پڑے گا نا۔ کب تک آپ کے دونوں ہاتھ یوں اٹھے ہوئے ہوں گے کہ اس میں کچھ ڈالیں تاکہ ہم کھانا کھائیں، اور آپ وہاں سے باہر سے بھیک لیتے ہیں، اور آپ کی سڑکوں پہ دنیا کی تمام مہنگی گاڑیاں پھر رہی ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے بڑے گھروں میں رہ رہے ہیں، لوگوں کی محلیں ہیں، لوگوں کے فارم ہاؤسز ہیں، لوگ راتوں کو شامیں جب مناتے ہیں تو لاکھوں لاکھوں روپے کی ان کی ایک ایک پارٹی پہ لگ جاتے ہیں، بلکہ اتنی بڑی بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ لاکھوں سے بھی بات آگے چلی جاتی ہے۔ خود کب کچھ کریں گے؟ تو دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا ہمیں کہہ رہی ہے کہ اپنے آپ پہ کٹ کب لگاؤ گے؟ صحیح، ٹھیک ہے محمود جان صاحب، ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آؤں گی۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما گیان چند صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں غالباً، ٹھیک ہے، ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی گیان چند صاحب، آپ سن سکتے ہیں؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے۔ جی گیان چند صاحب، کیسے دیکھتے ہیں اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے، خاص کر معاشی حوالے سے انتہائی ابتر ہے، اور ابھی ڈسکشن آپ کے آنے سے پہلے پروگرام میں یہی چل رہی تھی کہ ہمیشہ قربانی عوام سے مانگی جاتی ہے، حالانکہ جب ملک مشکل میں ہو تو قربانی سبھی کو دینی پڑتی ہے، چاہے عوام ہو، چاہے عام لوگ ہوں، چاہے خاص ہوں، چاہے ہمارے اشرافیہ ہو، چاہے ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہو، لیکن یہاں پر سونے پر سہاگا یہ ہے کہ ہمارے تو اخراجات حکومتوں کے ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں جہازی سائز کی گورنمنٹ نے کیبنٹ بنا دی ہے، جب اس حوالے سے سوال ہوتا ہے تو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہماری بہت زیادہ مجبوریاں ہیں، ایک کولیشن گورنمنٹ میں ہے، سب اپنا اپنا حصہ مانگ رہے ہیں، تو یہ سر اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہے گا، سب اپنا اپنا حصہ مانگتے رہیں گے، مانگ کے کشکول ہم خزانے میں پیسے لائیں گے، اور یہ حکومتی جو پولیٹیکل ہمارے اشرافیہ ہے یا ہمارا ایلیٹ طبقہ ہے وہ مل بانٹ کر کھائیں گے، اور ہمیشہ قربانی عوام کو دینی پڑے گی۔ IMF کی شرائط بھی جو ہیں وہ گورنمنٹ ہمیں روز یہ سناتی ہے کہ اب مجبوری ہماری ماننی پڑیں گی، نہیں مانیں گے تو ڈیفالٹ کی طرف جائیں گے، سر ایسے ہی سلسلہ چلتا رہے گا؟
دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ ایک ہارڈ فیکٹ ہے کہ ہمارے ہاں صرف اور صرف ایلیٹ کے لیے ہی ہوا ہے. آج تک تو غریبوں کے لیے بہت ہی کم سوچا گیا ہے. جب بھی جس نے سوچا ہے اس نے بھگتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جب بھٹو نے ملک کو ایٹمی پاور بنایا, ملک میں ڈیموکریسی کو آگے بڑھایا, تو ان کو کیا ملا؟ پھر یہ پوری جدوجہد ہے پیپلز پارٹی کی, جدوجہد ہے ڈیموکریسی کی. آج جب ڈیموکریسی آئی ہے تو کیا وہ لوگ جو گائے پیسے بیچ رہے تھے, گاڑیاں بیچ رہے تھے, ان کی کیبنٹ کتنی بنی تھی؟ یہ پوری قوم سے جھوٹ ہی بولا جاتا رہا ہے. ہاں یہ کولیشن گورنمنٹ آئی ہے تو کیوں آئی ہے؟ ایک ملک تباہ ہونے جا رہا تھا تو اتنی پولیٹیکل پارٹی جن کے عمران خان تو ابھی چیزیں ہیں جن کے بہت بڑے اختلافات ہیں, تو کیا مختلف کر لیا آ کے سر؟ یہ 8 مہینے میں تو تباہی مچا دی ہے سر آپ نے. غریب عوام کی چیخیں نکال دی, ہر چیز مہنگی کر دی گئی ہے. اوور آل 45% شاید اگر میں غلط نہیں ہوں تو مہنگائی میں آپ لوگوں نے اضافہ کر دیا. مختلف کیا کر لیا سر؟ کیا آسانیاں پیدا کر دی عوام کے لیے آپ نے؟ دیکھیں ہمارے جو تعلقات پوری دنیا سے, ہم جو آئسولیشن کی طرف چلے گئے تھے وہ تعلقات بحال ہونا شروع ہوئے. ہم جو کہہ رہے تھے کہ ہم سری لنکا بننے جا رہے ہیں اس سے بچ چکے ہیں. ڈیفالٹ کا خطرہ تو سر پہ ہے سر. IMF پروگرام ریزیوم نہیں کرتا تو سر پہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن بچ چکے ہیں. ہمارے ایک ہی پارٹی مخالف میں بیٹھی ہوئی ہے, اس کی تو خواہش تھی کہ یہ سری لنکا بچ. 95% رسک بڑھ گیا سر. جب خان صاحب نے گورنمنٹ چھوڑی تو 5% تھا, اب 95% پہ آ گئے ڈیفالٹ رسک. یہ سر تحفہ دیا آپ نے 8 مہینے میں عوام کو. دیکھیں آپ پوری تباہی کا سامان کر کے پھر چلے گئے. ابھی ایک ہی پارٹی ہے جو ان معاملات پہ بیٹھنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے. وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ قومی اسمبلی کے ممبرس ہیں, قومی اسمبلی میں نہیں آ رہے, کیا چاہتے ہیں؟ ان کی مرضی کی قومی اسمبلی بن جائے. تو یہ اس قسم کے فتنہ باز جو لوگ ہیں انہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے. وہ کٹی پتلی ہے جو آمریت پہ آئی اور آمریتوں کی پیداوار ہے, انہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے نا, عوام نے نہیں پہنچایا ہے. اگر تو اب حل کیا ہے سر؟ ہر ایک کو جواب دینا پڑے گا کہ انہوں نے کیا پرفارم کیا. وہ تو سر 3.5 سال ہی رہ کے چلے گئے ہیں. یہ تو پچھلے وہ کل بات کرے تھے 20-30 سالوں سے تو یہ 2 خاندان ہی برسر اقتدار رہے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو دیکھیں, پیپلز پارٹی کتنی بار گورنمنٹ آئی, مسلم لیگ نون کی کتنی بار آئی. چلو امریت کے دور کو اگر نکال بھی دیا جائے تو یہ 2 خاندان ہی باری باری گورنمنٹ کرتے رہے, اقتدار میں رہے. تو سر یہ 2-3 سالوں میں تو نہیں نا معیشت اس نہج پر پہنچی, 3-3.5 سالوں میں. یہ تو دیکھیں تو پیپلز پارٹی اگر رہی تو پاکستان کے ساتھ جو ہے نا بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو پاکستان کی پہچان بنے ہوئے ہیں. انہوں نے کچھ کیا نا, اتنے مارشلائیں آئی, اتنے لوگوں کو کوڑے دیے گئے, پھانسیاں دی گئی لوگوں کے. آج تک جو ہے ہماری جو ہے خلاف مہم چل رہی ہے, کریکٹر اسیسینیشن مہمیں چل رہی ہے, پھر بھی لوگوں کے دلوں میں پیپلز پارٹی بستی ہے. کچھ تو لوگوں کے لیے انہوں نے کیا ہے نا. باقی یہ جو کل 3 سال کی آپ بات کریں, 3 سال میں ایک تو چیز گنوائے نا, کم از کم یہ تو گنوا دے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کو جو ان کا وعدہ تھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بناؤں گا, وہ یونیورسٹی بنی. وہ پیسے بیچ کر پھر یہ پوری کی پوری جو ہے بٹالین لے کے چل رہے تھے منسٹریز کی. آپ کی ان سے کئی گنا زیادہ ہے سر. وہ تو تقریباً 59-60 لوگوں کی تھی, آپ کی تو سینچری بنانے والی ہے. چلے محمود جان بھی میرے ساتھ موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں. محمود جان صاحب, اب آپ کو لگتا ہے کہ جس نہج پر ہم پہنچ چکے ہیں, ظاہر ہے بہت سارے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکلی ملک ڈیفالٹ کے دھانے پر آ چکا ہے, لیکن ظاہر ہے وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں. حالانکہ مفتاح اسماعیل صاحب بھی بار بار خدشات کا اظہار کر چکے ہیں کہ اس بار اگر IMF پروگرام بحال نہ ہوا تو ہم ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر جائیں گے. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ لوگ ہوش کے ناخن لیں گے, یا یہی سلسلہ اسی طرح سے جلتا رہے گا اور یہ اپنے چھوٹے چھوٹے جو پیٹی انٹرسٹ ہیں اس کے لیے سیاست کرتے رہیں گے؟ نہ کسی نے ملک کا سوچنا ہے, نہ کسی نے عوام کا سوچنا ہے, اپنی جیبیں بھرنی ہے. اپنے تو فلیٹس بنے ہوئے ہیں بیرون ممالک میں, ان کی اولادیں بیرون ممالک میں, نہ انہیں تعلیم یہاں دی جاتی ہے, نہ صحت کے کوئی مسئلے ہوتے ہیں. چھوٹی سی بیماریوں پر علاج کے لیے یہ لوگ لندن چلے جاتے ہیں.
تو پھر آپ کو لگتا ہے ابھی یہ ہوش کے ناخن لیں گے یا پھر ابھی بھی یہ جیبیں بھرنے کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ تو ہوش کے ناخن عوام کو بھی لینے پڑیں گے، سیاستدانوں کو بھی لینے پڑیں گے، ہمارے اداروں کو بھی لینے پڑیں گے، اور جب تک یہ ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو اس وقت تک کوئی مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آئے. لیکن میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ پروگرام ختم کریں تو آپ یہ ضرور دیکھیے گا کہ اس سے پہلے صرف سری لنکا ڈیفالٹ نہیں ہوا ہوئے. آپ ذرا یہ اگر معلومات لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلے 154 ممالک اس سے پہلے ڈیفالٹ کر چکے ہیں، اور وہ ڈیفالٹ اس لیے ہوا تھا کہ ان کو ان پہ جو پابندیاں پہ لگی تھی ان ممالک نے اپنے آپ کو پھر سمیٹ لیا، آپ کو سنبھال کے پھر نئی زندگیاں شروع کی تھی. تو اس میں بڑے بڑے ممالک کے نام ہیں، اگر پھر آپ کو لسٹ دیکھیں گے یہ ہم اتنا بہت زیادہ گھبرا رہے ہیں اس سے. لیکن اگر میرے خیال میں جو ہم اس وقت غیر ذمہ داری کا سب مظاہرہ کر رہے ہیں، اگر یہ ایک بار ہو ہی جائے تو بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ ہو جائے گا سب کو لگ پتہ جائے گا کہ یار یہ تو دنیا اب ہم سے کوئی کاروبار نہیں کر رہی، باہر کچھ نہیں جا رہا، ایل سیز نہیں کھل رہی، ہمیں اپنی ہی ملک پہ انحصار کرنا پڑے گا، ہمارے ہاں جو سبزی اگتی ہے اس پہ انحصار کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے زراعت پہ انحصار کرنا پڑے گا، جو ہمارا لوکل آئٹم بنتا ہے ہمیں اس پہ انحصار کرنا، ویسے چکانا بند ہو جائیں گے نا. وہ لوگ واش روم اور جن کی بیڈ روم کے وہ جو سنگارمیز اس سے بھرے ہوئے ہیں کہ دنیا کا انٹرنیشنل لیول کا جو بنا ہوا امپورٹڈ آئٹم اس پہ آتا ہے وہ بند ہو جائے گا. ہم انٹرنیشنل لیول پہ جو امپورٹڈ سامان لے کے آتے ہیں اور اس کو ہم استعمال کرتے ہیں وہ بند ہو جائے گا. ہاں ہم اپنی چیزیں خریدنا شروع کر دیں گے، اپنے آپ پہ انحصار شروع کر دیں گے. ہم پیٹرول محمود جان صاحب میں آپ کو صحیح طرح سے سن نہیں پا رہی، میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گی. ٹھیک ہے گیان چند صاحب، میں دوبارہ آپ کے پاس آتی ہوں، آپ کی آواز ٹھیک طرح سے ہم سن نہیں پا رہے. گیان چند صاحب یہ جو کچھ مجھے سمجھ آئی محمود جان صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ کبھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے گی؟ کیونکہ جو فگر آ رہا ہے آج کچھ ہمارے معاشیات سے ہم بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ تقریباً 55 ٹریلین اگر ڈومیسٹک یا پھر انٹرنیشنل اگر صورتحال کو دیکھیں تو 55 ٹریلین تقریباً ہم قرضدار ہو چکے ہیں جو ہمیں پیمنٹس کرنی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس صورتحال کے اندر ہم اپنے پاؤں پر کبھی کھڑے ہو سکیں گے اتنے زیادہ قرض کے ساتھ کہ ہمیں قرض دینے کے لیے بھی مزید قرضہ لینا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں ہم یقیناً ہمارے ملک میں وہ پوٹینشیل موجود ہے. ہمارے پاس ایک زبردست قسم کی انوائرمنٹ موجود ہے. ہم فرٹائل کنٹری، ایگریکلچر کنٹری ہیں، ہمارے پاس منرلز ہیں، ہمارے پاس سولر کا بڑا پوٹینشیل ہے، ہمارے پاس کول سے ہم ابھی 70 سے 2600 میگا واٹ ہم کول انرجی پیدا کر رہے ہیں انڈیجینس سورسز پہ. ہاں یہ ہے کہ کام کرنے دیا جائے. یہ جو میوزیکل چیئر کا جو سسٹم چل رہا ہے نا، کبھی کس کو بٹھا دو کبھی کس کو بٹھا دو، یہ بند ہو جائے. ایک دفعہ ہم سب ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں اور طے کر لیں کہ کانسٹیٹیوشن کو ماننا ہے یا اپنی فرمائشیں رکھنی ہے، کٹپرلی خود کو نچانا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایگریکلچر کی طرف ہم چاہیں تو ہماری ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا 2008 میں جس حالت میں معیشت ملی تھی ہماری پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو، اور جس 14 بلین پہ تھا ہمارا ایکسپورٹ، تو وہ 24 پہ چلا گیا تھا. وہ کہاں سے کیا تھا؟ ہم گندم امپورٹ کر رہے تھے، ہم نے ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا. ایگزیکٹلی. ہاں تو ایگریکلچر جو سیکٹر ہے ایک زبردست سیکٹر ہے جس سے ہم ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں. ہم ڈیپینڈنٹ ہے، ٹیکسٹائل ملز بند ہو رہی ہیں، وہ ایگریکلچر سے ہی آگے چلیں گے. اور دوسرا ہے انرجی کا پوٹینشیل سندھ گورنمنٹ پیدا کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پیدا کر رہی ہے تھپرکر سے. وہ اگلے سال تک 3000 میگا واٹ سے اوپر چلا جائے گا. اس پہ اگر ہم دھیان دیں تو اس سے ہمارا ایک طرف سے فارغ ایکسچینج بچے گا، دوسری طرف سے ہمیں سستی کمپیریٹیولی چیپ جو ہے الیکٹریسٹی ملے گی اور ہماری فیکٹریز کا چلنا شروع ہو جائے گا. اب یہ کہہ رہے ہیں سورسز ہیں ہمارے پاس لیکن ول پاور نہیں ہے، تو یہ چیزیں نہیں ہو سکیں گی. اور انسرٹینٹی کون پیدا کر رہا ہے، فتنہ کون پیدا کر رہا ہے، وہ دنیا جانتی ہے. ایک امام خان ہے اس ملک میں پولیٹیکل لوگوں میں جو نہیں چاہتا ہے کہ یہ سسٹم آگے چلے. چلیں ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن. ٹھیک ہے.
अच्छा महमूद जान साहब, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ इशारा किया है ज्ञान चंद साहब ने। उन्होंने कहा है कि काम करने दिया जाए तो करें। ये आपको नहीं लगता पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है कि जो गवर्नमेंट स्टेबिलिटी की तरफ जाती है हटा दिए जाते हैं? मतलब आप देखें, कोई भी वजीर आजम तारीख आप उठाकर देख लें, मुद्दत पूरी नहीं कर सका अपनी, किसी ना किसी तरह से उसे घर जाना पड़ा है। तो एक स्टेबिलिटी कितनी जरूरी है? मुंतखब जमहूरी हुकूमतों का तख्ता उल्टा देना और फिर नए लोगों को ले आना, ये सिलसिला भी आपको लगता है किसी न किसी तरह फिर अदम इस्तेहकाम का माहौल पैदा होता है? आपको याद है जब पैनामा केस में नवाज शरीफ साहब को हटाया गया था तो पूरी एक सियासी अदम इस्तेहकाम का माहौल देखा था, जलसे जुलूस। फिर उसके बाद इमरान खान साहब को जब से हटाया है अभी तक उन्होंने ना चैन का सांस खुद लिया है ना किसी और को लेने दिया है। तो ये एक बड़ी वजह है अनस्टेबिलिटी की, और ये ज़ाहिर जुड़ी है मैशत के साथ। देखिए, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है जी तो जी मैं एक बात करूंगा, इस मुल्क में इस्तेहकाम का सिर्फ एक ही तरीका है, इसके अलावा आप किसी भी तरीके से कुछ भी कर लें इसका हल नहीं निकलने वाला। कि इसके आईन में जो काम जिसका है वो अगर वो अपना काम खुद करेगा और किसी और को वो काम नहीं करने देगा या वो दूसरा आके वो काम नहीं करेगा, तब ही इस मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। इस मुल्क का पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है, इसमें वज़ीर आज़म के पास इख्तियार है कि वो फैसला करे, उस फैसले को अमल दरामद के लिए उसके पास नीचे इदारे हैं, तमाम इदारे हैं। इस वक्त इस मुल्क में 3 पिलर्स हैं, एक जो है पार्लिमान है, एक अदलिया है और एक आपके पास ये जो इंतजामिया है। ये जो 3 चीजें हैं, इसके अलावा जो बाकी तमाम लोग हैं वो सपोर्टिंग आइटम हैं, वो उनके साथ यानी सपोर्टिंग स्टाफ है, वो उनके साथ मदद करेंगे इस मुल्क को चलाने में। तो मेरा जाती ख्याल ये है कि अगर किसी को ये शिकवा है कि किसी वज़ीर आज़म को काम नहीं करने दिया गया, तो तमाम सिस्टम को इकट्ठा होकर वज़ीर आज़म को एम्पावर करना होगा कि वज़ीर आज़म को काम करने दिया जाए। और ये सियासी जमातों का आपको लगता है एक बहुत बड़ा रोल है इसमें? जिस तरह से इन्होंने मिसाक जमहूरियत किया था ना, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने, फिर एक दूसरे को दगा दे दिया, अब अगर ये मिसाक जमहूरियत तमाम जमातें कर लें। उसमें छोटी सी बात आपको याद दिलाऊं, उसमें उन दोनों ने ये फैसला किया था कि हम किसी भी जमहूरी हुकूमत के खिलाफ हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं उठेंगे। यही वो जो है एक मुआहिदा हो सकता है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का भी। हाँ, लेकिन वो ये महमूद जान साहब, ये मुंतखब जमहूरी हुकूमतों को गिराया जाता है, हमेशा से शिकवा रहा है पीपल्स पार्टी का, नून लीग का भी, लेकिन इन्होंने फिर एक चलती मुंतखब हुकूमत को गिरा दिया ना, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को। तो ये पॉलिटिशियन खुद कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाते हैं और फिर शिकवा करते हैं दूसरों से। मैं ये समझता हूं, मैंने आपको इसका हल बताया है। किसी भी सियासी जमात को अगर उसके पास मुकम्मल लोग मौजूद हैं और वो किसी को हटा सकता है, जमहूरी तरीके से हटाएं, लेकिन अगर उसमें वो किसी अनफेयर मींस को इस्तेमाल करते हैं, वो कोई ऐसी मदद लेते हैं जिसकी बुनियाद पे ये जो बातें हो रही हैं अगर ये साबित हो जाए कि जवाब लूंगी, वो कह रहे हैं कि इमरान खान को हटाने की साजिश अमेरिका ने नहीं की बल्कि ये सिंध हाउस में हम लोगों ने की है। तो ज्ञान चंद साहब, ये शिकवा हमेशा से आपको रहा है कि मुंतखब जमहूरी हुकूमतों को मुद्दत पूरी नहीं करने दी जाती, इसी हवाले से मिसाकी जमहूरियत भी किया आपने और फिर इमरान खान साहब की हुकूमत को हटा दिया। देखिए, इसका मैं क्या जवाब दूं? इमरान खान खुद कह रहे हैं कि उनको किसी बिल को पास करवाने के लिए किसी की मदद लेनी पड़ती। इस किस्म की गवर्नमेंट को आप इलेक्टेड गवर्नमेंट का हम कहें? आप इतनी कमजोर लीडरशिप जो अपनी गवर्नमेंट के अलाइज से अपनी पार्टी के एमएलए से, ये तो सर पूरी एक तारीख रही है ना, पास करवा सके, इसको तो जाना ही चाहिए ना। हम ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो भी मूव हो वो डेमोक्रेसी का सिर्फ पार्ट नहीं है, डेमोक्रेसी का हुस्न है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली इमरान खान को हटाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनली बाय नो कॉन्फिडेंस वोट, ठीक हो गया। उनको वेलकम करना चाहिए इमरान खान को, अगर वो डेमोक्रेट आपको कहते हैं, लेकिन वो उनके अमल से कभी कोई महसूस नहीं है कि वो डेमोक्रेट है, ना उसने कभी पार्लियामेंट। ठीक है, पॉइंट टेकन। माजूद के साथ सर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया पीपल्स पार्टी रहनुमा ज्ञान चंद साहब, जबकि सीनियर सहाफी तर्जियाकार महमूद जान साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज के प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।